वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो एक बहुत टेंस सियासी सूरत हाल और माहौल है मुल्क में, और जितनी तेज़ी से उसमें हम कह सकते हैं तब्दीली हो रही है या डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ देम इज़ प्रूविंग टू बी रादर डिफ़िकल्ट। आज की ही अगर हम बात करें तो ये कहना गलत ना होगा कि अगर आज की कोई एक बहुत बड़ी ख़बर है या एक बहुत गैर मामूली दिन था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तो ये कहना जायज़ होगा। और इसकी वजह ये है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिलिट्री ऑफिशल्स ने, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब तो वहाँ मौजूद ही थे, मगर उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब ने भी शिरकत की। ये एक पहला मौका है, अगर हम जो जनरली कमेंट्री इस मौके पर हुई और उसके बाद हुई, ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख़ में कि एक सर्विंग DGISI ने इस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, सवालों के जवाब दिए, और ज़्यादातर जो वहाँ गुफ्तगू हुई वो हम कह सकते हैं कि एक सियासी नेचर की ही थी। DGISI ने जो है, जब उनसे पूछा गया उनकी मौजूदगी के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये गैर मामूली हालात हैं और इदारे पर इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं उसके तनाजुर में उन्होंने ये फ़ैसला किया यहाँ अपेयर होने का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब, उनको एक ऑफ़र दी कि उनके ओहदे के अंदर उनकी जो सर्विस है उसमें उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी दे दे, गालबन इन एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। मगर ये ऑब्वियसली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने इनकार कर दिया इससे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दिनों में ऐवान सदर में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जो आला मिलिट्री क़यादत है उनके दरमियान मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा उससे कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की जो कत्ल की तहकीकाती टीम है उसके ऊपर भी बात हुई, क्योंकि पहले जब वो अनाउंस हुई थी तो ISI का भी एक रिप्रेजेंटेटिव था, मगर बाद में उनका नाम वापस ले लिया गया, जिस पे DGISI ने ये कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो तहकीकात है वो गैर जानिबदार रह सके। इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ साहब को गालबन जो अमेरिका से साइफर आया था जिस पर एक बहुत तनाज़ा बना, वो गालबन PTI की हुकूमत ने उनको दिखाया था। PTI ने भी शाम को इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के धचका लगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सियासतदानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हुकूमत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जवाब वो दे सकते हैं, मगर इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब देना सियासी जमातों के लिए मुश्किल होता है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, आज टेलीविज़न पे शो करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं नादिया नक़वी साहिबा, मेज़बान हैं, हमारी कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करती हैं इन फोकस। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। नादिया साहिबा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शौकत पिराचा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। शौकत पिराचा साहब, आप भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, एक सवाल भी आपने वहाँ पूछा, आपको वक्त मिला। सर, ये बताइएगा कि कैसा देखा आपने? आई मीन यू वर ऑब्वियसली देयर, तो जो एक वहाँ इंसान होता है जो वो चीज़ें देखता है, वो टेलीविज़न से जो लाइव देख रहे होते हैं उसमें फ़र्क होता है। जी, बड़ा अजीब था मेरे लिए कि DGISI ख़ुद आके ब्रीफिंग में बैठ गए। हालांकि स्पेशली ये साहब जो अपनी फ़ोटो भी कहते हैं कि मेरी फ़ोटो ना आए जब मुख्तलिफ़ मीटिंग में बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ हो या सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो या दीगर इजलास हों, तो उनको आके बैठना पड़ा। ये मैं अपने लिए एज अ जर्नलिस्ट या एज अ पाकिस्तानी समझता हूँ, मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया था, क्योंकि बात उनकी 100% दुरुस्त है कि तकरीबन 6 महीने हो गए मसलसल कैंपेन चल रही है। कभी कहा जाता है मीर जाफ़िर, कभी मीर सादिक, फिर न्यूट्रल्स, और कहा गया न्यूट्रल तो जानवर होता है। DGISI ने
درست فرمایا کہ میری ذات نہیں، کیونکہ ڈائریکٹ کوشچن بھی ہوا نا. جی بالکل. انہوں نے کہا میری ذات نہیں، میرے ادارے پہ میرے جوان جو اندر اور ملک کے باہر جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کو اگر اس طرح سے ایڈریس کیا جائے، یقیناً یہ کمفرٹیبل پریس کانفرنس نہیں تھی. یہ ایک ٹینس ماحول تھا. جو آپ اگر انوائرمنٹس کی یا انوائرنس کی بات کریں، ایٹماسفیرکس کی بات کریں، کیونکہ آپ نے پہلے بھی وہاں بہت پریس کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو یہ بڑی ڈیفرنٹ پریس کانفرنس تھی، اور اس میں فرق ایک اور بھی تھا، اور آپ نے درست کہا کہ سیاسی نوعیت کے اس میں کنٹینٹ جو تھا اس کا، اور وہ کنٹینٹ وہی ہے جو چل رہا ہے اس ملک میں. مثلا مارچ کی بات کی گئی کہ مارچ میں جب یہ نو کانفیڈنس کی موشن آئی تو عمران خان نے اس وقت کی حکومت نے یعنی جنرل باجوہ صاحب کو آفر کی کہ آپ انڈیفینٹ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں. تو سوال پھر خود ہی آیا سامنے کہ آپ نے بھی سنایا کہ اگر باجوہ صاحب کو آج آپ میر جعفر اور میر صادق کے القابات دے رہے ہیں، تو جب آپ پیشکش کر رہے تھے یا پچھلے 3 سال میں اپنی طرف سے آپ کہہ دیتا ہوں، جب آپ نے توسیع دی تھی، آپ نے ایک نیا قانون بنایا تھا، فروغ نسیم صاحب لا منسٹر تھے، تو 3 دفعہ آپ کی سمری آئی، غلط تھی. آپ کی تو پوری حکومت سمری بھی ٹھیک طرح سے نہیں بنا سکتی. سپریم کورٹ میں جسٹس 1 پیج کی ہمیں کہانیاں سناتے رہے. ایگزیکٹلی. اور جو پکچرز آتی تھیں کبھی کبھی ملاقات کی، بڑے خوش ہو رہے ہوتے تھے، بڑی زبردست پکچرز ہوتی تھیں. تو سارا وہ ماحول ہمارے ذہن میں ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ بڑی ٹینس پریس کانفرنس تھی، وہ سارا ماحول میرے سامنے ہے. کچھ اور بھی چیزیں بیک گراؤنڈ بریفنگ میں بھی ہم جاتے رہے، وہ خیر میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آف دا ریکارڈ تھیں. تو وہ ساری باڈی لینگویج ساری ہمارے سامنے ہے. لیکن آج کی وہ باڈی لینگویج نہیں تھی، کیونکہ تھوڑا سا فیوچر سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ لنکڈ ہے. کہ اگر دھرنا آ رہا ہے، صحیح سر، جو نعرے آج بھی لگے یا گورنمنٹ کالج لاہور میں جو عمران خان کی تقریر کے دوران لگے تھے، جو سوشل میڈیا پہ جس کی طرف اشارہ بھی آج کیا گیا، جس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، تو یہ میرے لیے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پاکستانی، ساری بڑی افسوسناک چیزیں ہیں جن کو میں پازیٹیو نہیں سمجھتا. سیاسی حق ہے، فواد چودھری صاحب درست کہہ رہے ہیں، سیاسی حق ہے. وہ ایک بات کر گئے کہ کانفرنس سے ہمیں دھچکا لگا کہ ہم اداروں کو کیسے جواب دیں. آپ تو جواب نہیں دے رہے، آپ تو اداروں کو جلسوں میں ایڈریس کر رہے ہیں. بالکل صحیح سر. نادیہ صاحبہ کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. نادیہ صاحبہ، آپ نے شوکت پراشا صاحب کی بات سنی، وہ تو obviously وہاں موجود تھے، تو وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں جو شاید ہم جو اتنی ریگولرلی نہیں جاتے ان پریس کانفرنسز میں، ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے. آپ اس کو as somebody who's obviously outside of اسلام آباد صحافت آپ کرتی ہیں، بٹ ایک آپ کا فاصلہ ہے، سو آپ ذرا اس کو دیکھ سکتی ہیں فاصلے سے. یو ہیو اے وائڈر پکچر آف اٹ دین پرہیپس جو ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کو کس طرح دیکھا؟ خاص طور پہ جو گفتگو ہوئی، کیا یہ ہم کہیں کہ باتیں کرنی ضروری تھیں یا اتنی اہم ہو گئیں کہ خود ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو آنا پڑا یہ باتیں کرنے کے لیے، اینڈ وہ شاید زیادہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر پائے؟ تھینک یو سو مچ عارفہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک جب آپ دور سے دیکھتے ہیں شوکت صاحب، اور آپ لوگ تو کافی دفعہ ملے بھی ہیں بیک گراؤنڈ اس میں، اور شوکت صاحب کیونکہ اس پوری انوائرمنٹ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، ہم تو ویسے دیکھ کر کے باڈی لینگویج دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی پریس کانفرنس کی. آج کی باڈی لینگویج بھی مجھے ٹینس لگی، ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ یو آر ویری سرپرائز، ٹیکن اے بیک، فلیبرگاسٹڈ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں جب سے کم از کم میں نے صحافت شروع کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سٹنگ ڈی جی آئی جو ہیں وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کریں، اور وہ بھی وہ والے ڈی جی آئی جو اپنی تصاویر بھی نہیں آنے دیتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے کل سے، گزشتہ روز سے جس طرح سے پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پہلے فیصل واڈا آتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. آئی تھنک ہی جسٹ فیل شارٹ ٹو ٹیک دا نیم آف ہز لیڈر، بالکل اسی طرح جیسے مصطفیٰ کمال کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی جس میں وہ رونا بھی ہوا تھا اور انہوں نے کھل کر کے اپنے لیڈر کو برا کہا تھا.
کل وہ مجھے لگا جس طرح سے بار بار اپنا فون بھی دیکھ رہے تھے کہ ہی واز فالنگ شارٹ کہ کروں نہیں کروں, ابھی پورا مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال میں آج کا جو سلسلہ ہے اس کا تسلسل سمجھ رہی ہوں, اور اس لیے کیونکہ اسی قسم کی کچھ باتیں ہیں. کل سے لے کے آج تک جتنوں نے بھی پریس کانفرنس کی سب سوال اٹھا رہے ہیں عارفہ, سوال تو ہم نے اٹھانا ہے, آپ لوگوں نے تو سارے شواہد سامنے لے کر آنے ہیں. بیکاز دیکھیں جو میرے خیال سے مشینری آپ کے پاس ہے, یا جو رسائی آپ کے پاس ہے, یا جو طریقہ کار آپ کے پاس ہے, وہ ہم میں سے کسی کے پاس شاید ہی ہو, اور سب کو سب کچھ سچ پتہ ہے. یہ جس قسم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دی انٹائر سسٹم از بلیڈنگ بیڈلی. آپ ایک زخم کے اوپر پٹی لگانا شروع کرتے ہیں, وہ دوسرا زخم کھلنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا زخم کو ریتنے کا گر بھی معلوم ہے, اور وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ اس کو بلیڈ کروا کر دکھاؤں گا. اب آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں دیکھیں نا جس طرح کی باتیں کی گئیں, ان میں کئی باتوں پر مجھے بہت زیادہ سرپرائز ایلیمنٹ اس لیے تھا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائفر کی کہانی ہے جو سازش پر مبنی ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا, سوال یہ ہے کہ یہ بیانیے کو آپ نے آگے کیسے جانے دیا؟ آپ ملتے بھی ہیں جبکہ آپ پولیٹیکل بھی رہنا چاہتے ہیں, تو آپ کس حیثیت میں پھر مل رہے تھے اور نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت ساری ایسے سوالات ہیں جن کا جواب میرے خیال سے وہ کھل کر ابھی نہیں دے پائے گا, کوئی بھی نہیں دے پائے گا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس ابھی تک تو نہیں کی ہے عارفہ, اور ہم نے دیکھا کہ ان کی سینئر قیادت کر رہی تھی, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کے پریس کانفرنس سے بیٹل لائنز ہیو بین ڈرون, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سبقت لے کر جائے گا آنے والے دنوں میں. I think I'll sum it up like that. شوکت صاحب, آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہوئی, اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں کہ شاید یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی ایک طرح کا فیلئر ہے کہ obviously ایک طرف عمران خان صاحب جس قسم کی گفتگو کرتے رہے کہ انہوں نے اداروں پہ گفتگو کی, اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ جواب نہیں دے پائی اس کا, کہ آج ادارے کو خود آنا پڑا جواب دینے کے لیے. کین وی سی اٹ دس وے کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اچھی طرح جواب دے پاتی, ایک وہ ایفیکٹو کاؤنٹر کر سکتی خان صاحب کی گفتگو کو, تو شاید آج پھر ادارے کو خود یہ نہ کرنا پڑتا. یہ بڑا اہم اسیسمنٹ ہے آپ کی, میں کوسچن نہیں کہوں گا, آپ کی اسیسمنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. دو چیزیں میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر ون کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ریسپانسبل, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بہت ساری چیزیں آپ پبلک میں نہیں کہہ سکتے. مثلا آج بھی جو باتیں کہیں گئیں کہ عمران خان نے یا ان کی حکومت نے پیشکش کی تھی انڈیفینٹ ایکسٹینشن لینے کی, یہ اگر یہ اتنا ٹینس ماحول نہ ہوتا تو کبھی ہمارے سامنے یہ بات نہ آتی. اور ٹینس ماحول سے آپ کی مراد ہے جو سیاست ہے اس وقت, ٹکراؤ ہے نا, میں ٹینس ماحول کہہ دیتا ہوں, تصادم کی صورتحال اگر نہ ہوتی, کیونکہ خاص طور پر فوج کو اس طرح سے براہ راست نشانہ بنانا کہ نیوٹرل ہیں, وہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, میر صادق, میر جعفر, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, ہم سب کو پتہ ہے, وہ پتہ تھا کہ کن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. کبھی وہ میں نے اپنے شو میں ایک ان کے لیڈر سے پوچھا کہ کس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پولیٹیکل قیادت کو کہتے ہیں. لیکن اب تو کلیئر ہو گیا نا جو آج کی پریس کانفرنس میں, تو جو پوزیشن آف رسپانسبلٹی ہولڈ کرتے ہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ حکومت جواب نہیں دے پائی, وہ یہ باتیں شاید اگر کوئی منسٹر, ڈیفنس منسٹر, فارن منسٹر, پرائم منسٹر بھی یہ بات کرتا تو ہم شاید یقین نہیں کرتے. اب دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, وہ بھی ایکولی اہم ہے, کہ تصادم کی صورتحال میں جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی طرح سے اس تصادم سے ملک کو روکا جائے. مثلا کسی کی خواہش نہیں ہوگی, آئی کوڈ بی دا لاسٹ ون ٹو وش کہ تصادم نہ ہو, کسی صورت میں تصادم نہ ہو. جو ملتے ملانے والی باتیں ہیں, کوشش یہی ہوتی رہی کہ کسی طرح سے اوارٹ کیا جائے اس کو. یعنی جیسے صدر مملکت, میں انہوں نے بھی کوشش کی, میں اچھا سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خواہش ہے
کہ 4 مہینے یہ آگے چلے جائیں، 4 مہینے وہ نادیہ پیچھے صاحبہ، آ کیا جائیں۔ آپ بھی اتفاق کریں گی شوکت صاحب سے کہ اس وقت بھی وقت ہے، گنجائش ابھی بھی موجود ہے، ایون دو لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے، گنجائش ابھی بھی موجود ہے کہ کوئی اس وقت بھی اس تصادم کو روکا جائے، کوئی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپس میں گفتگو کر لے، کوئی رستہ نکال لے؟ بالکل ہونا چاہیے عارفہ، ہونا ضرور چاہیے، لیکن میں ابھی بھی اس بات کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ ساری میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور دونوں اطراف جو ہیں وہ خود بیٹھ سکتی ہیں، ایک تیسرے کو بٹھانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ تیسرے کے رول کو ایون ایز اے نیگوشیٹر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے ان کو سیاست میں آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ڈفرینسز خود سالو کریں نا، خود ریزالو کریں، آپ لوگ ذی شعور لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ ڈفرینسز جو ہیں وہ آپس میں کم اور انہی کے ساتھ زیادہ ہیں، ان اداروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ مستقل ان کا شکوہ یہ ہے نا کہ میری مدد نہیں کی گئی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا، اور ابھی بھی وہ انہی سے ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ what did he say? Now you can say کہ he was suggesting, but he really has said it on record a couple of times کہ نیا آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ انتخابات کے بعد ہونی چاہیے، کیونکہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تعیناتی کا حق جو ہے وہ آنے والی حکومت کو ہوگا۔ اب یہ اس کی تو نظیر کہیں نہیں ملتی، لیکن اگر میرے حساب سے چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر اس کے بعد میں چیزوں کو خراب کروں گا، اور خرابی کی صورت میں ہم نے دیکھا ہے عارفہ، ٹی ایل پی کا آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے دھرنا کیا تھا، آخر میں کیا ہوا تھا؟ بزنس مین یہاں سے گئے تھے، مولانا صاحب یہاں سے گئے تھے، اس وقت کی جو قیادت تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک نیگوشیٹ کیا گیا تھا۔ ان چیزوں کو اب ختم ہونا ہوگا، کیونکہ آج کی پریس کانفرنس نے ایک اور چیز ثابت یہ بھی کی ہے، there is a lot of pressure، اس حد تک پریشر ہے، اور آپ کہہ لیں شاید عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ ہو وہ سچ ہو، آپ اختلاف کریں اگری کریں، لیکن اس حد تک صلاحیت کر گیا ہے کہ اب اس کی نفی حکومت بھی جیسے آپ کہہ رہی تھی کرے بھی تو بھی وہ پراپر نہیں لگتی، تو لہٰذا آج اداروں نے سوچا کہ ہم بھی آ کر بتانے کی کوشش کریں، شاید کہیں لوگوں کے اندر وہ اعتماد سازی یا اعتماد بحالی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، میرے خیال سے یہ لانگ مارچ زیادہ صحیح طور پر ہمیں نظر آئے گا، اس تعداد میں نظر آئے گا، اس شد و مد میں نظر آئے گا جس کا آغاز وہ کل کرنے جا رہے ہیں۔ جی شوکت صاحب، obviously اب آج جو ہوا سو ہوا، کل سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، خان صاحب جو ہیں وہ جمعے سے لاہور سے آغاز کریں گے، ہفتے بعد کہہ رہے ہیں، تقریباً پورا وہ ہفتہ لگائیں گے اسلام آباد پہنچنے میں۔ ڈو یو تھنک کہ وہ ایک وجہ جو ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا وقت لگا رہے ہیں از کہ وہ لوگ اتنے جمع کر لیں گے اس ہفتے کے اندر کہ اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ کرائسس کریٹ کر سکیں گے؟ ایک بات میں پچھلے کوسچن کی کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں، جو مذاکرات کی آپ بات کر رہی ہیں، ابھی اسی مئی میں جو مئی گزرا، اس میں میں بالکل آپ کو اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں، اسی مئی میں مذاکرات ہوئے تھے، پشاور سے پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے 25 مئی سے پہلے، 23 24 22 مطلب کوئی بھی ڈیٹ نا، اور طے بھی ہو گیا تھا، میاں شہباز شریف اسمبلی توڑنے کی سپیچ بھی لکھ چکے تھے، اور 5 اکتوبر کے قریب کو الیکشن ہونے تھے، ابھی جو 5 اکتوبر گزر گیا ہے، لیکن اس میں ایک بات کی گئی تھی کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں 25 مئی کا، لیکن خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے یکدم 25 میں، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا 25 سے 29 تک کی ڈیٹ دوں گا، لیکن 25 کو ہی ادھر دبئی میں یو اے ای میں ٹاکس تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور 25 کو انہوں نے لانگ مارچ کر دیا، وہ ٹاکس سے بٹیج ہو گئیں، پاکستان کا ایگریمنٹ لیٹ ہو گیا، تو مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ اب بھی عمران خان نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ بیک ڈور مذاکرات کبھی بند نہیں ہوتے سیاسی جماعتوں میں، لیکن مجھے یقین ہے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے جو ہفتہ لگا رہے ہیں، 2014 کا لیسن یہ تھا ان کا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے لوگ تھے اور ان کی قیادت تھی۔ اس دفعہ آبویسلی ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہوں گے تو ان کو وقت چاہیے، آپ کے خیال میں وہ لوگ اکٹھے کر سکیں گے کہ نہیں؟ نہیں، اب 2014 اور اب میں فرق ہے، اب خان صاحب 17 جولائی کو بھی الیکشن جیت چکے ہیں، 16 اکتوبر کو بھی جیت چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ ڈنڈے بھی کھائیں گے؟ پنجاب تک تو ان کو کوئی ڈنڈا نہیں لگے گا، کے پی میں بھی، اسلام آباد کے اراؤنڈ جب وہ پہنچیں گے وہ کتنا حوصلہ ہے ان میں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ ہے وہ راجہ صاحب میں اس کو کاؤنٹر اگر کوسچن کروں، کتنا حوصلہ ہے حکومت میں کہ وہ
اسلام آباد میں جب ان کی کوئی حکومت نہیں ہے ارد گرد تو وہ ڈنڈے ماریں گے. یہ مت بھولیے کہ ٹی وی اسٹیشنز اور ٹی وی چینلز اسلام آباد میں کوریج بھی کر سکیں گے. دیکھیں اسی کوسچن کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا لوگوں کو اسی کوسچن کا ڈر ہے کہ اگر 1 لاکھ آدمی آ گیا تو پھر آپ ڈنڈے نہیں مار سکتے. 50,000 بھی اسلام آباد میں آ گیا تو آپ نہیں روک سکتے ان کو. اسلام آباد کی کتنی پولیس ہے, پلس آپ نے 6,000 سندھ پولیس منگوا لی ہے. ان کے لیے یہ ڈیفرنٹ جگہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ کدھر سے چور راستوں سے لوگ الٹیمیٹلی دیکھیں نا جو خطرہ میں اب اظہار کر رہا ہوں کہ اگلی لیئر ہوگی رینجرز کی اور اس سے پچھلی لیئر ہے 245 والی. 245 آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن جس میں پاک آرمی ہوگی. اگر آپ چارجڈ کراؤڈ لے کے آ رہے ہیں اور 1 سال 6 مہینے آپ نے آرمی کے خلاف نیریٹو بھی دیا ہے جو لیڈرشپ کے خلاف دیا ہے, یہ بڑا خطرہ ہے جو میں اندر سے ڈرا ہوا ہوں اس چیز سے. نادیہ صاحبہ آپ کے خیال میں ول دا نمبرز میک اے ڈفرنس؟ ایک تو obviously یہ والی جو بات ہے جو غیر یقینی کی بات کی کہ وائلنس ہو جائے گا. گزشتہ روز ملک احمد خان صاحب نے بھی حکومت کا حصہ ہیں, وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے بھی مارشل لاء کا ذکر کیا. انہوں نے کہا اگر بہت بری صورتحال ہوگی تو مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے. کیا یہ ایک ایسی چیز ہے پاکستان تحریک انصاف جس کی طرف بڑھی ہے کہ بھئی اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو مارشل لاء ہی لگ جائے؟ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے بیکاز وہ اپنا پورا جو پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کریں گے عارفہ, وہ یہی ہوگی. جو 1 ہفتہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پنجاب کے اندر آف کورس دے آر گوئنگ ٹو ڈو دا ریلنگ آلسو. انہوں نے اپنے کچھ پلان ڈسکلوز بھی کیے تھے اسد عمر صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہم لاہور میں یہاں ہوں گے پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. دیکھیں ایک تو ٹیسٹ پی ٹی آئی کا بھی ہوگا کہ وہ کتنے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں ٹورڈز اسلام آباد. ایک جلسہ کرنا مختلف بات ہوتی ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو مستقل لگائے رکھنا, یعنی وہ آپ کے ساتھ رہیں, they don't drift away, they don't go back home. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اب تک کی جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, عمران خان صاحب کی مقبولیت, ان کے جلسے, اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت ہیں. اسلام آباد پہنچنے کے بعد جیسے شوکت پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظاہر حکومتیں جو ہیں وہ دفاع کرتی ہیں اس بات کا کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ فراہم کر سکیں اور اسلام آباد کے عوام کا تحفظ وہ یقینی بنائیں, ریڈ زون کا جو ہے تحفظ یقینی بنائیں. لیکن اگر پریشر اتنا زیادہ ہو کہ سامنے بھی آپ کے اپنے لوگ ہوں اور آپ ظاہر ہے ان پہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, واٹر کینن, ٹیئر گیس, اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا, گورنمنٹ کے لیے بھی. اور جو 3 لیئر سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں شوکت صاحب, بالکل ہوگا. اور وہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ نیگوسیشن کے لیے مجبور کرتے ہیں. یو برنگ them down on their knees and you say کہ اب بات کریں, اور اب آپ نے اس پہ اگریمنٹ کرنی ہوگی, ورنہ کیونکہ بار بار عمران خان صاحب عارفہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بار جب لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو واپس ان کو کوئی نہیں بھیج سکتا ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹف سچویشن بوتھ ویز. صحیح. راج صاحب گفتگو سیاست پہ تو کرتے بھی رہیں گے. آج کا ایک اور بہت اہم واقعہ تھا ہم لوگوں کے لیے, ارشد شریف صاحب کا جنازہ تھا. وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم لوگوں کو بھولنے نہ دیں جب تک کوئی ہمیں جوابات ملیں اس حوالے سے. یہ صحافت کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کے بھی کولیگ رہے ہوں گے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, بٹ میرے کولیگ رہے ہیں. ہم ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور ہم نے اکٹھے فارن آفس کی کوریج بھی کی ہے. تو آئی ہیڈ مینی ریلیشنز ود لیٹ ارشد شریف. تو ٹریجڈی سب کی ہے, پورا آپ یقین مانیں پورا ملک ڈپریس ہے. اور ون آف دا ریزن جو آج پریس کانفرنس ہوئی, پرسوں ان کی وہ خبر آئی, تو وہ پرسوں سے جو سوشل میڈیا پہ ادھر ہی اشارے کیے گئے. کسی نے واضح طور پر ادھر بات کر دی, کسی نے اشارے کر دیے. لیکن اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں صحافت کے لیے کہ پاک فوج کے ترجمان نے بالکل اوپن کہا کہ یو این کے لیول پہ تحقیقات کرائیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلائیں, اپنے ایکسپرٹسوں کو بلائیں تاکہ یہ صورتحال کلیئر ہو. اور اس سے پھر جو ریلیٹڈ کویسچن آئے پھر ان کا بھی جواب ملنا چاہیے. مثلا کے پی حکومت نے ایم آئی یا آئی ایس آئی یا آئی بی کے بغیر تھریٹ الرٹ جاری کر دیا,
अरशद शरीफ को डरा दिया, वो किस बुनियादों पर उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया, या ये सवाल भी पूछे गए कि इमरान खान ने खुद अपनी तकरीर में पेशावर में कहा कि मैंने उनको मशवरा दिया था। सलमान इकबाल साहब के बारे में भी सवालात आ गए। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, DGISI ने भी कह दिया कि मैंने अपने ऑफिसर इसलिए पुल आउट किए इस कमेटी से ताकि कहीं ये ना एस्पर्शन आए कि जी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। तो दी ग्राउंड इज़ सेट फॉर इन्वेस्टिगेशन। कब इन्वेस्टिगेशन, किस तरह इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पाकिस्तान, UAE और फिर केन्या, 3 जगह हैं। पाकिस्तान तो है ना, यहाँ से सवालात मिल जाएंगे, क्या केन्या के हुकाम इन सवालात का जवाब देंगे? ये आसान नहीं है इन्वेस्टिगेशन। नादिया साहिबा, ऑब्वियसली यू नो शौकत पराचा साहब को फिक्र ये है कि UAE या केन्या से जवाब ना मिले, पर मेरा सवाल तो ये है कि आज तक जब हमने किसी चीज़ की इंक्वायरी की है, ख़ास तौर पे जैसे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की असैसिनेशंस के हवाले से, आज तक तो हमें कोई जवाब मिला नहीं। क्या इस दफ़े हम कोई उम्मीद कर सकते हैं? मैं उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये लाजिम है। इस तरह से लोगों की आवाज़ें खामोश कर दी जाएं, एक इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, किसने किया, क्यों किया, क्या मकासद थे, बेनिफिशरी कौन कौन था, कौन इसमें इन्वॉल्व था, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और क्यों, किस चीज़ ने फोर्स किया उनको कि वो यहाँ से जाएं, ये सवाल तो ज़रूर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए गए। लेकिन आरफा, इसके साथ साथ ये भी तो सवाल है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ केसेस बने हैं। आज बात हो रही थी कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आपका हक है, आप सवाल करें, आपका हक है, आपको आइन इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी जिसकी बात की जा रही थी। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करने दिया गया? हम इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मेरी राय से, मैं आपकी राय से, लेकिन एट द सेम टाइम डराना धमकाना ये पाकिस्तान में रहा है सहाफ़ियों के साथ। ये कब तक रहेगा? ये जब ही ख़त्म हो सकता है जब एक दफ़े इन्वेस्टिगेशंस के बाद चीज़ें सामने आकर कैफरे किरदार तक पहुंचाई जाए। हमने हामिद मीर साहब का भी वो कमीशन देख लिया कि पब्लिक नहीं किया गया वो हाई पार्ट कमीशन जो था, और इससे पहले सलीम शहजाद और न्यूमरस केसेस जिसमें लोगों को उठाया गया, शुमाइल इलाका जात की सैरें कराई गई, गोलियाँ चली, मिस फायर हुए। आई थिंक दिस हैज़ टू स्टॉप। जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक मामलात और ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।